बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर। आज जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 6 जमातें थी, उन्होंने हस्ब ज़ाब्ता एक स्ट्राइक की कॉल दी थी, शटर डाउन की कॉल दी थी। और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि पाकिस्तान का जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसको उन्होंने चैलेंज करना था। आज की जो 6 जमातें थी उनमें शामिल है BNP मैंगल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईन तहफ़्फ़ुज़ एक पार्टी है, इसके अलावा ANP है और 2 छोटी और सियासी जमातें हैं। इनके कायदीन ने इससे कबल 4 मुतालबात रखे थे। उन मुतालबात को आगे ज़रा डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो इसका आगाज़ होता है वो हुकूमत की तरफ से ये थ्रेट पे होता है। हुकूमत कहती है कि किसी को ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरे मीडिया ने देखा कि ये जो हड़ताल थी कितनी कामयाब रही। अब इसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाइए कि जो पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन दोनों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। इतनी खामोशी समझ आती है कि किसी ने उनको मना किया है। लाजमी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने इन ख़बरों को नशर करने से रोका है, बिल्कुल सन्नाटा है। दूसरी तरफ इस स्ट्राइक की ख़बरों को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए पंजाब में इंटरनेट सर्विस है वो आज स्लो कर दी गई, कम कर दी गई, और किसी जगहों पर तो बिल्कुल ही ये नापायद थी। तो किसी भी चीज़ की कामयाबी का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी रिएक्शन से लगाते हैं कि उसका रिएक्शन कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, मोबाइल फ़ोन की बंदिश होना, ख़बरों का ब्लॉक हो जाना, नेशनल मीडिया पे मुकम्मल जो है ब्लैकआउट हो जाना बलूचिस्तान की ख़बरों को, तो इसका मतलब है कि हालात कितने ज़बरदस्त और इस्टेब्लिशमेंट की जो पहुँच है उसकी जो सोच से ज़्यादा वहाँ पर कामयाब हुए हैं उनकी निगाह से, नेशनलिस्ट की जमात से। अब जो आज की ये जो तहरीक थी, इसमें ये जो तहरीक, इसको इसलिए कह रहे हैं कि आज से बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ हुआ है और बड़े ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ हुआ है। इसमें जो आज शटर डाउन मुकम्मल था, ट्रेनें बिल्कुल पंजाब और सिंध से नहीं गई, क्वेटा की तरफ बंद थी। जो मोबाइल सर्विस मैंने आपको पहले कहा था कि उसको ब्लॉक कर दिया गया। जो दुकानें और मार्केटें हैं वो बिल्कुल बंद रहीं, और पुलिस कहती है कि उन्होंने 60 के करीब जो प्रोटेस्टर हैं, जो मुजाहिरीन हैं, उनको गिरफ़्तार किया है। जबकि जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है वो कह रहे हैं कि इस टाइम 300 के करीब जो पुरअमन शहरी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। सारा दिन आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। और ये जो हम आपको बताते हैं कि ये जो हड़ताल है ये कहाँ पर ज़्यादा कामयाब हुई। अब अगर क्वेटा शहर को देखें तो क्वेटा शहर बिल्कुल बंद था, सरियाब रोड सुनसान पड़ा था। इसके अलावा जो सोना थाना है, जो दीगर सदर के इलाके हैं, वहाँ पर सन्नाटा था, हू का आलम था, कोई मार्केट नहीं खुली। इंडिपेंडेंट जो ज़राए हैं वो भी इसको कंफर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के दीगर बड़े शहर हैं, अगर आप देखें उसमें कोहलू है, हब चौकी, इसके अलावा खुजदार, मुस्तंग, लसबेला, पंजगूर, खारान, ये जो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर भी ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ और मुकम्मल शट डाउन था। रोड जो सूरत हाल थी, रोड्स पर कोई ट्रैफिक नहीं थी और उन्होंने वार्न कर रखा था जो प्रोटेस्टर थे कि हम इनको नहीं आने देंगे। अब 6 सियासी जमातें जो पाकिस्तान के आइन पर अपना अभी तक ईमान रखती हैं, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। पता नहीं क्यों इसको लाइट लिया जा रहा है कि एक तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं मानते, जबकि दूसरी तरफ वो 6 जमातें हैं जिन्होंने आज हड़ताल करके अपनी सियासत का लोहा मनवाया और अपनी जो अपीयरेंस है शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों में भी मनवा दी कि वो अब भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन उनके कुछ मुतालबात हैं। उनके मुतालबात क्या हैं, ये सबसे अहम बात है। कल महमूद खान अचकज़ई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमारे जो बलोच हैं उनको आज़ादी दी जाए। उन्होंने कहा कौन सी आज़ादी? साफ़ी ने पूछा, उन्होंने कहा जी कारोबार की आज़ादी, कि ये जो चमन बॉर्डर है
یا یہ جو دیگر ایران کے قریب بارڈرز ہیں وہاں پر جتنے بھی کاروبار کی بندش کے سلسلے میں ہیں، ہم اپنا کاروبار کراچی نہیں کر سکتے کیونکہ کراچی ہمیں مہنگا پڑتا ہے، فیول مہنگا ہے، لہٰذا ہم اپنا کاروبار جو کریں گے ایران کے راستے سے کریں گے۔ آپ جتنا بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ اتنا اچھا مطالبہ شاید ہی کوئی کر سکے۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے مسنگ پرسن کا اٹھایا، بالکل جائز مطالبہ ہے۔ مسنگ پرسن جہاں کہیں بھی کسی بھی حالت میں ان کا سامنے آنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر عمران خان قید میں ہو سکتا ہے تو جو بلوچ جن پہ الزام ہے ان کی گرفتاری دکھانے میں کیا حرج ہے۔ یہ دوسرا مطالبہ تھا۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، اور یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں جو پاکستان کے فوجی ہیں یہ مداخلت نہ کریں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مطالبہ ہے پاکستان کا، پنجاب کا، سندھ کا، کے پی کا، جس پہ یہ تمام کے تمام جو ہیں ایک نقطے پر ان کا اتفاق ہے کہ یہ جو فوج ہے ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ فوج خود کہتی ہے کہ ہم نہیں کرتے۔ اب یہ تو تھی آج کی کامیاب سٹرائک، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کے فوجی حکمران جنرل عاصم منیر جو پچھلے 3 سال سے بڑے آرام سے اپنا ٹینور گزار رہا ہے، اب وہ ایکسٹینشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایکسٹینشن اسے نہیں ملنے والی، تو پھر ان حالات میں جب پاکستان کا ایک سب سے بڑا صوبہ رقبے کے لحاظ سے اور سب سے پسماندہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان، اس کی عوام اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے۔ کسی سے ناراض ہو کے احتجاج کرنا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا۔ اب بلوچستان کی حد تک تو یہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اصل مسئلہ شروع ہونا ہے کل کیا ہوگا؟ آج کسی بھی ٹائم محمود خان اچکزئی اور یہ جو 6 جماعتیں ہیں مل کر، تحریک انصاف اس میں شامل ہے جو کہ پاکستان کی جماعت ہے، یہ اگلے لائے عمل کا اعلان کرتے ہوئے کے پی کے میں جلسے کا اعلان کریں گی، اور یہ جو جلسہ ہوگا یاد رکھیے یہ جلسہ کیا ہوگا، یہ اس میں شٹر ڈاؤن کی کال دی جائے گی۔ اب امتحان شروع ہونے والا ہے علی امین گنڈا پور کا۔ کل پاکستان کے سب سے بڑے جرنلسٹ ہارون الرشید نے ایک بات کہی کہ علی امین گنڈا پور اب عمران خان یا تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں، بلکہ یہ ان کا ہے جن کی حکومت اسلام آباد یعنی اسٹیبلشمنٹ کا یہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہارون الرشید جیسا آدمی دے سکتا ہے، دیگر کوئی نہیں دے سکتا، اور اس پر اعتماد کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، ریزننگ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے، کل ہی جیسے ہی محمود خان اچکزئی اعلان کرتا ہے تحریک کا، تو جو پی ٹی آئی ہے یہ اندرونی طور پر گولہ باری شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں سے؟ مشال یوسفزئی، اس کو حمایت حاصل تھی علی امین گنڈا پور کی، اس کو سینیٹر بنانے والا ہی علی امین گنڈا پور، کے پی کے سے اس کا تعلق ہے۔ وہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتی ہے؟ علیمہ خان پہ۔ علیمہ خان کے کرنے کے بعد پھر جو دوسرا اس کیمپ میں ہے صنم جاوید، اچھی ہے، بڑی قربانی ہے ان کی، وہ بھی اٹیک کرتی ہیں علیمہ خان پر۔ پھر جو کے پی ہے، کے پی میں بھی آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور گلگت بلتستان وہاں پر تو بالکل جو سابق وزیر اعلیٰ ہے گلگت بلتستان کا اور اس کے ہمراہ جو اس کے ایم پی ایز کوئی ساتھی ہیں، ان کو پارٹی سے ہی کک آؤٹ کر دیا گیا۔ اب ان تمام یہ جو خبریں ہم آپ کو بتائی ہیں، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیے اور یہ سوچئے کہ اس سب چیزوں سے جنرل عاصم منیر کہاں پہ پریشان ہو سکتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کی ایک ہی پریشانی ہے کہ عوام احتجاج نہ کریں۔ اگر عوام نے احتجاج کرنا شروع کر دیا تو جنرل صاحب کی جو کرسی ہے یہ پہلے بھی بڑی کمزور ہے، تو مزید یہ گر بھی سکتی ہے۔ لہٰذا اس احتجاج کو روکنے کے لیے تمام کی تمام یہ جو پلاننگ ہے، یہ جو ساری حکمت عملی ہے، یہ مرتب کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح محمود خان اچکزئی اور اس کے جو ہم نوا ہیں، جو اس کے قائدین ہیں اس تحریک کے، ان کو پنجاب اور کے پی کے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ جی ہاں، اگر یہ لوگ کے پی میں داخل ہو جاتے ہیں اور کے پی میں ایک بڑا پاور شو ہو جاتا ہے، یہاں پر ایک اور ذہن میں رکھیے کہ کے پی کی جو حکومت ہے علی امین کی، ان کو کہا گیا کہ آپ ایک جلسے کا اعلان کریں، تو انہوں نے کہا کہ سیلاب ہے، ہم جلسے کا اعلان ابھی نہیں کر سکتے۔
یہ ریئلٹی ہے، یہ کل اس کا انہوں نے بانگ دوہل اعلان کیا ہے۔ مطلب ایک طرف پاکستان کی جو کشتی ہے وہ منجدار میں پھنسی ہوئی ہے، دوسری طرف جو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے جس کا قائد، پاکستان کا قائد عمران خان جیل میں ہے، وہ خود جلسے اور جو احتجاجی طریق ہے اس کو وہ جو ہے حمایت نہیں کر رہے۔ تو یہ پاکستان کے ٹوٹل کل حالات ہیں۔ بلوچستان کا یہ جو احتجاج ہے، یاد رکھیے یہ کوئی معمولی احتجاج بالکل نہیں ہے، یہ اتنا زبردست قسم کا احتجاج ہے، اور آگے چل کر کسی بھی تحریک کا جو پہلا پڑاؤ ہوتا ہے، پہلا قدم ہوتا ہے، اگر وہ انتہائی اچھا اس کا اختتام ہو جائے تو جو اگلا قدم ہے وہ مصیبت بن جاتا ہے ان کے لیے جو ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ کال بلوچستان اور کے پی شٹر ڈاؤن۔ اب یہ شٹر ڈاؤن جو ہے اگر کامیاب ہو جاتا ہے اور پنجاب میں جزوی طور پر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، عوام نہ بھی نکلیں لیکن اپنی دکانیں ہی بند کر دیں، جو کہ بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پہ احتجاج کرنا، باہر نکلنا، جھنڈا اٹھانا، عمران خان کی تصویر اٹھانا مشکل کام ہے۔ پنجاب پولیس قہر بن پر رات کو ہی گرفتار کر لیتی ہے، بڑا ان کا مضبوط نیٹ ورک ہے پنجاب پولیس کا، اور پنجابی جو ہیں انہوں نے کوئی خاص ریزسٹنس پنجاب پولیس کے اگینسٹ نہیں دکھائی، لیکن عین اسی جگہ پہ اگر پنجاب کے لوگ اپنی دکانیں اور کاروباری مراکز بند کر دیتے ہیں اس حکومت کے اگینسٹ، اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ، بلوچستان کے پی کی سپورٹ میں، تحریک انصاف کی حمایت میں، تو پھر تو تحریک بن گئی۔ ایک اور میں ہم آپ کو خبر دے دیں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں پر جو ہمارے سٹنگ جج صاحبان ہیں، اطہر معین اللہ، سید منصور علی شاہ، منیب، اسلام آباد کے 5 جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے 10 جج صاحبان، ان کے درمیان ایک رابطہ ہو رہا ہے جس کی ہم آپ کو بڑے مصدقہ ذرائع سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان رابطہ ہے، اور ایک سوچ پنپ رہی ہے کہ کیوں نہ ہم استعفیٰ دے کر ایک تحریک کا آغاز کریں، اور آج سے یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے اس میں جو بدمزگی پیدا ہوئی ہے وہ اسی چیز کی عکاسی ہے کہ اب جو سینئر ترین پاکستان کے جج ہیں وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب یہ ملک جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں چل رہا، بلکہ آمریت کے نیچے، جنرل عاصم منیر کے ڈنڈے کے نیچے چل رہا ہے، جو کہ کسی بھی آئین پر یقین رکھنے والے کے لیے اس کو قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی اس کو وہ قابل قبول مانتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ تمام چیزوں کو صرف 1 منٹ کے لیے آپ دوبارہ سوچیں، کے پی کے میں تحریک انصاف کی مقبولیت، اس کے علاوہ بلوچستان کی زبردست قسم کی ہڑتال، اور ان لوگوں کا عمران خان کی کال پر لبیک کہنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کا اجتماعی استعفوں کا فیصلہ، اور شٹر ڈاؤن اور لوگوں کی شمولیت، اگر یہ تمام چیزیں پوری ہو جائیں تو اگلے مہینے میں ایک زبردست قسم کی تحریک آپ کو دکھائی دے گی، اور یہ تحریک جو موجودہ جو سیٹلمنٹ ہے، موجودہ جو بندوبست ہے جس کو عاصم منیر کیری کر رہا ہے، یہ اپنی موت آپ مر سکتا ہے۔ اس کا ڈر دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے بھی بائی الیکشن ہیں، ضمنی الیکشن ہیں، ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ سیلاب نے جنوبی پنجاب میں تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمیں اپنے تبصروں سے مطلع کیجیے، ہم ان کا پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو تبصرے ہیں ہم ان سے سیکھیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔